औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि बिनेमतिही ततिम्मु सालिहात ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुरान के मोती, पर्ल्स ऑफ कुरान, दीन और दुनिया, किताब और सुन्नत की रोशनी में इस बुक में से हम जो पॉइंट्स ले रहे हैं तज़किया सीरीज के, आज अल्हम्दुलिल्लाह उसकी आखिरी सीढ़ी पे कदम रखते हैं। 30वां पारा, अम्मा यतसाअलून। हम इसको देखेंगे आज एक ख़ास एंगल से, जिसको पढ़ने के बाद, जिसको समझने के बाद हकीकत ये कि इंसान को अपनी फिक्र लग जाती है। हम बहुत सारी चीज़ें बचपन से सुनते आए, कहते आए, बोलते आए, लिखते आए, देखते आए, लेकिन हम उसका सही मानी नहीं समझते। तो इसका हम टॉपिक लेंगे तज़किया नफ्स। पूरी कुरानी तालीमात का जो खुलासा है वो ये है कि वयुज़क्कीहिम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कामों में से जो अल्लाह ने आपके ज़िम्मे लगाए और आपने आसान अंदाज में उनको अंजाम दिया, उसमें एक वयुज़क्कीहिम की सूरत में तज़किया नफ्स था। कैसे बद्दू अरब, जिनको शायद बात करने का सलीका भी ना आता था, अल्लाह के नबी सल्लम की सोहबत में रहने की वजह से वो इतने वेल मैनर्ड हो गए कि पूरी दुनिया के इमाम बने। क्या शाही आदाब होते होंगे जो उनके फ़कीराना आदाब थे। दिलों में रोब था और उनके चेहरों पे मुस्कुराहट थी। दुश्मन उनकी आंखों में आंखें डालकर नहीं देख सकता था। तो जब आपके अंदर एक अल्लाह ताला की रहमत से ऐसी कैफियत आ जाती है कि जिस वक्त वाकई आप महसूस करने लगते हैं कि आप अल्लाह की नज़रों में हैं, तो हकीकत है कि इंसान अल्लाह ताला का मास्टरपीस है। अल्लाह ताला ने उसको बहुत नेक सुख से पैदा किया। जब इंसान खुद को निखारता है, सजाता है, संवारता है, तो अल्लाह को अच्छा लगता है। और जो इंसान अपने आप को बिगाड़ता है वो अल्लाह को अच्छा नहीं लगता। तो पारे अम्मा यतसाअलून में हम तज़किया नफ्स के मुख्तलिफ मराहिल देखेंगे। पहली बात लिखिए कि तज़किया नफ्स मुस्तकिल काम है। ये नहीं हो सकता कि आप एक दिन सुबह उठ के ब्रश करें और आपके मैंने कल कर लिया था ना, अच्छा मैंने परसों कंघी की थी ना, वो लास्ट जुमे को मैंने गुस्ल किया था। नहीं होता ना। हम सब जानते हैं कि डेली, डे टू डे लाइफ में हमें अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना पड़ता है। आज आप कितने ही साफ सुथरे क्यों ना हो गए, कल आपको दोबारा होना पड़ेगा। रात को सोकर जब सुबह में उठते हैं तो हर चीज तकाजा करती है कि उसको रिफ्रेश किया जाए। बिल्कुल इसी तरह से तज़किया नफ्स में इंसान को हर वक्त लगे रहना पड़ता है। जिसको आप कहे कि सफाई करनी नहीं, सफाई रखनी है। अच्छा बनना नहीं, अच्छा रहना है। अच्छे तरीके से इन सारी बातों को करते रहना है जिसके करने का अल्लाह ताला ने आपको मुझे हुक्म दिया। दूसरी बात तज़किया नफ्स के नाते से बहुत अहम है, और वो क्या है कि ये दो रुखा अमल है, ड्यूल एक्शन है। इसको आप माली की मिसाल से समझिए। कोई भी एक्सपर्ट गार्डनर या माली सिर्फ अच्छे बीज नहीं डालता, खाद नहीं सिर्फ डालता, बल्कि उधर उगी हुई जड़ी बूटियों को भी निकालता है, वरना तो उसकी मेहनत का बहुत बड़ा हिस्सा वो जड़ी बूटियां ले जाएंगी। जो खाद डालेगा उससे जड़ी बूटियां भी फूल के कुप्पा हो जाएंगी। बिल्कुल इसी तरह तज़किया नफ्स क्या है? अच्छाइयों को उभारना और बुराइयों को निकालना। आप सिर्फ अच्छे अच्छे बनते जाएं और बुराइयां ना छोड़ें, तो ये तो ऐसे ही है कि आप एक बड़ी कीमती सी पेंटिंग लेकर आए और उसके बाद फिर आपने उसको क्या किया? गंदी दीवार पे लगा दिया। क्या वो सजती है? वो निखरती है? नहीं निखर सकती, नामुमकिन है।
ہم کوئی ایک چھوٹا سا ڈیکوریشن پیس سے جانا چاہتے ہیں تو پہلے ساری دیوار صاف کرتے، گھر صاف کرتے، جب بالکل صاف ہو جاتا پھر ہم کہتے ہیں لاؤ آپ ڈیکوریشن پیسز رکھو. میلے گھر میں، بکھری چیزوں میں، اور ادھر سے ادھر چیزیں بکھری، برتن بکھرے، کھانا بکھرا، کشنز بکھرے، لا کے خوبصورت سے خوبصورت پینٹنگ بھی لگا دیں گے تو نہیں سجے گی. بالکل اسی طرح جب ہم اللہ کی کتاب سیکھنے کی طرف خاص طور پہ بڑھتے ہیں نا تو ہمارے اندر کئی اچھی باتیں کرنے کا رجحان پیدا ہو جاتا ہے. ہماری عبادات بہتر ہونے لگتی ہیں، ہماری تسبیحات میں اضافہ ہونے لگتا ہے، اور اسی طرح سے ہم عمرے کے بھی شوقین ہوتے ہیں. لیکن اگر برائیاں نہ نکالی، اخلاق کی برائیاں، معاملات کی برائیاں، نفسانی برائیاں، عادت کی برائیاں، اپنی پرسنالٹی کا ڈرا بیک، اس کو دور نہ کیا تو وہ نیکیوں کا بڑھانا فائدہ نہیں دیتا. تو کیا کرنا ہے؟ نیکیوں کو بڑھانا ہے اور برائیوں کو نکالنا ہے. اب دیکھیں کہ اگر کوئی مالی ایک پودا لگائے اور ایک نکال دے، پھر ایک پودا لگائے اور ایک اور نکال دے، تو کیا کبھی کیاری بنے گی؟ باغ بنے گا؟ نہیں، وہ ایک ہی رہے گا. بالکل اسی طرح آپ نے میں نے اپنی نیکیوں کو پچھلی نیکیوں کی قیمت پہ نہیں کرنا، اور اپنی خوبیوں کو خامیوں کی وجہ سے ڈیلیٹ نہیں کروانا. کبھی کبھی نیگیٹو مارکنگ ہوتی ہے نا، تو وہ نہیں کرانی. تزکیہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی نگاہوں سے دیکھو. بنانے والے نے تمہیں کتنے پیار سے بنایا، کس نیک سکھ سے بنایا. آپ ذرا اپنے بارے میں سوچو کہ تم اپنے آپ کو ضائع کرنا چاہتے ہو. آپ کی بنائی ہوئی کوئی پینٹنگ ہو، کوئی کھانا ہی کیوں نہ ہو، سلا ہوا کپڑا ہی کیوں نہ ہو، دوسرا آ کر اس کو خراب کر دے تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا، برا لگے گا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ تزکیہ کا عمل میک اپ کی طرح، ہم بغیر آئینے کے کریں گے تو اور بگاڑ لیں گے خود کو. اور ہمارا آئینہ کیا ہے؟ ہمارے ساتھی، محبت کرنے والے، اچھے لوگ. اگر وہ اچھے ہوتے ہیں نا تو وہ ہمیں اور سجا دیتے ہیں. پھر انسان کے دل میں تزکیے کی خواہش بھی رہتی ہے اور وہ غافل نہیں ہوتا. اچھی صحبت کو ڈھونڈیے اور آپ دیکھیں گے کہ ایک مستقل عمل ہے، ساری زندگی کریں گے، آپ کو لوگ ملتے جائیں گے اور آپ اپنے آپ کو سنوارتے رہیں گے. پھر تزکیے کا عمل جو کہ مستقل ہے نا، تو پودا ایک دم نہیں بڑھتا. ہم میں سے کوئی درختوں پہ نہیں ہوگا کہ رات کو بیج ڈلا اور صبح میں ہم تیار ہو کے آگے. بچہ بھی ماں کے پیٹ میں کئی مہینے تک پلتا ہے. اسی طرح آپ کی میری شخصیت، ہماری پرسنالٹی، یہ ساری چیزیں بننے میں ٹائم بھی لگتا ہے اور معذرت ہے کہ بگڑنے میں ایک دم ہی ہو جاتی ہیں. گو کہ لہجہ لہجہ سفر شروع ہوتا ہے، بننے کی نسبت بگڑنے کا عمل تیز ہوتا ہے. لیکن بننے والے عمل میں اگر پختگی ہو تو انسان کالے کپڑے کی طرح ہو جاتا ہے کہ جو اتنا گہرا رنگ چڑھا دیتا ہے کپڑے پہ کہ پھر کوئی اور رنگ اس کو نقصان نہیں دیتا. آپ دیکھیں گے کہ سفید کپڑا کسی سے چھو بھی جائے نا تو اس پہ کلر آ جاتا ہے. کالے رنگ کو آپ نیلے، پیلے، لال کپڑوں میں بھی دھو لیں تو بھی اس کا رنگ خراب نہیں ہوتا. تو انسان کی پرسنالٹی اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ جیسے ماحول میں سے گزرے، برے لوگوں میں بھی رہے، جو بھی کرے اس وقت بھی اس کو فکر نہیں ہونی چاہیے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے اور کیسے ہوگا. پھر اس کے بعد ایک اور چیز اپنے لیے ذہن میں رکھیے کہ پودا بیج سے درخت بننے کے اندر مختلف مراحل سے گزرتا ہے نا. پھر بیچ میں خزاں بھی آتی ہے تو بہار بھی آتی ہے، کبھی مرجھا جاتا ہے تو کبھی نئے پتے لگتے ہیں. تو ساری زندگی آپ کے بھی کردار پہ مختلف رنگ ہوں گے. ہم نے پہلا پارہ شروع کیا تھا تو دعا کی تھی کہ اللہ ہمارا تزکیہ کرنا. آج ہم 30ویں پارے پہ آ گئے. اللہ ہمارا تزکیہ پختہ کروا دے. اور انسان کو اپنی شخصیت کو خوبصورت بنانا ہے اگر، تو کچھ چیزیں اس کو اپنے بارے میں دیکھنی پڑیں گی. خوبصورت شخصیت کے لیے 7 بری عادات کا تزکیہ کیجیے. اپنے لیے ہدف لکھیے، گول ہے یہ، میں نے اپنے اندر سے کیا نکالنا ہے، کس چیز کو مینج کرنا ہے. یعنی مثلا تکبر، ایروگنٹ مینجمنٹ،
کسی بھی انسان کی برائی کرتے وقت یا اس کی تکذیب کرتے وقت اندر جو جذبہ کار فرما ہوتا ہے نا، وہ تکبر کا، میں بہت اچھا، اس کو نکالیے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو چیک بھی کیجئے، کیا واقعی میں ایسا تو نہیں کرتی، میرے ساتھ یہ معاملہ تو نہیں، کیا میرے ساتھ وہ معاملہ تو نہیں ہے؟ ہاں، تو سب سے پہلے تکبر کو نکال دیجئے۔ اور یہاں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بھی سے بتاؤں، گھبرائیے گا نہیں، آپ کہیں گے اوہو اتنا کچھ کیسے اکٹھا نکالو، تب دیکھیے کہ آپ نے 29 پارے پڑھ لیے، کچھ نہ کچھ تو فرق پڑا نا، عادات بھی بدلی، کچھ ہوگا، لیکن اب اللہ تعالیٰ آپ کو پھر ایک موقع دے رہے ہیں کہ آپ آہستہ آہستہ اپنے اوپر کام کرو۔ پتہ تو لگ گیا، ڈاکٹر نے بیماری بھی بتا دی، علاج بھی دیا، دوائیاں بھی دی، اب کھانی تو آہستہ آہستہ۔ تو آپ یہ نہ سوچیے کہ آپ نہیں ٹھیک ہو سکتے، بس آپ کھانا کھا کر تھوڑی دیر میں ہی فارغ ہو جاتے ہیں نا، منہ میں کھانے کے لقمے آتے ہیں، تھوڑی دیر آپ چباتے ہیں، ختم۔ کیا پھر اس کے بعد کھانا فوراً ہضم ہوتا ہے؟ نہیں، آپ فارغ ہو گئے، آپ کے ٹیسٹ بڈز کو سکون مل گیا، ہو سکتا ہے مرچوں والا کھانا کھایا ہو تو کہیں تھوڑی دیر تک منہ بھی جلتا رہے، لیکن جو ہی کھانا معدے میں چلا جاتا ہے اس کے بعد معدے کا کام شروع ہوتا ہے، 5-6 گھنٹے میں آپ کے کھائے ہوئے کھانے کو وہ ڈائجسٹ کر کے کیسے اس کا پروسیس چلاتا ہے۔ بالکل اسی طرح قرآن پاک کو پڑھنے اور اس کی تکمیل کرنے کا سفر ایسا ہی ہے، جیسے ہم روز کھانا کھا رہے تھے، اسی طرح روح کی بھوک یہ کتاب مٹاتی ہے۔ اب 30واں پارہ اس پورے عمل کو ہضم کرنے کا نام ہے۔ ہم سب اپنا محاسبہ کریں گے، کہیں میٹھی میٹھی جنت کی باتیں ہیں اور کہیں جہنم کے عذاب ہے۔ ہم نے اس پورے پارے کو پڑھنے کے دوران خود کو چیک کرنا ہے، کیا حقیقت میں تزکیہ نفس کے لیے سنجیدہ ہوں؟ کیا میں یہ کام کرنے کے لیے ہر طرح کے حالات سے گزرنے کو تیار ہوں؟ دیکھیے، آپ اکیلے کسی کمرے میں بیٹھ کر اپنا تزکیہ نہیں کر سکتے۔ آپ کہیں کہ میں ایسی جگہ جاؤں جہاں مجھے کوئی نہ ملے، جس کو دیکھ کے مجھے غصہ آئے، میرے سے کوئی ٹچ نہ کرے، اور آپ کونے میں چلے جائیں، جنگل میں چلے جائیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کتنے اجرٹ ہیں، آپ کے موڈ کتنے سوئنگز کرتے ہیں، آپ کو کوئی غصہ دلائے تو کیا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جو جانوروں میں رہتا ہے اس کی عادات جانوروں جیسی ہو جاتی، انسانیت ختم ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم انسانوں میں رہتے ہیں تو انسان تو بہت مہذب ہوتے ہیں، تو بالکل اسی طرح میں نے اپنے اندر سے تکبر کا نکالنا ہے۔ پہلی چیز تکبر، جتنا آپ کے اندر سے تکبر نکلے گا نا اتنا آپ خوبصورت ہوتے جائیں گے۔ اور اس کے بعد دوسری چیز ہے غضب۔ اصل میں غضب کیا ہے؟ غصہ طبیعت میں آتا ہی تب ہے جب آپ اندر تکبر رکھتے ہیں، یعنی آپ خود کو بڑا سمجھ رہے تھے، کسی نے آپ کی عزت نہ کوئی، آپ کہتے ہوں مجھے کیا سمجھا، میری تو قدر ہی نہیں کی، میں تو ایسی تھی کیونکہ میں کوئی گری پڑی ہوں۔ اس طرح کی باتیں جب آپ کرتے ہیں نا تو پھر آپ کو غصہ آتا ہے۔ جب کوئی اللہ کی طرح بلاتا ہے تو آپ کو غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے تیسری برائی پیدا ہوتی ہے حسد۔ جس پر آپ غضبناک ہوتے ہیں آپ کو اس پہ غصہ آتا ہے، ان کی فلاں بات اچھی نہیں، یہ نہیں تھی، وہ نہیں تھی، تو لہٰذا حسد بھی ایک بہت بڑی وجہ بنتی ہے۔ پھر اس کے بعد حرص، لالچ، ہاں، اتنا زیادہ انسان کی طبیعت میں لالچ ہو کہ اس کا پیٹ ہی نہ کبھی بڑھے۔ قرآن نے مثال بھی دی ہے رال ٹپکنے کی، ہاں، زبان لٹکانے کی، تو یہ چیز نکالنی ہے۔ اور حرص کیا ہے؟ دنیا کا لالچ۔ پانچویں چیز ہے کاہلی اور سستی۔ یہ دو چیزیں انسان کو نہ دنیا میں کچھ کرنے کے قابل چھوڑتی ہیں، نہ اس کو دین کے کسی کام پہ لاتی ہیں، اور بعض مذاہب میں تو ان کو کبیرہ گناہ کہا گیا۔ پھر اس کے بعد شہوت، لسٹ، پھر حب دنیا، اور پھر ساتویں چیز کثرت طعام، خوب کھانا۔ یہ 7 بڑی بڑی برائیاں جو انسانیت کو لاحق ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے آج دنیا کا اوورآل گراف نیچے جا رہا ہے کردار سازی کے ناطے سے۔ اگر آپ ان 7 بیماریوں کو دیکھیں نا تو اس کا علاج 4 دوائیوں میں ہے۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 7 بڑی بڑی برائیاں جو انسانیت کو لاحق ہیں، اور ان کا علاج 4 چیزوں میں ہے، اور یہ کہاں سے ملتی ہیں؟ یہ اللہ کی کتاب سے ملتی ہیں۔
آپ جتنا ایک سے ایک چیز کو جوڑتے جائیں گے آپ خود دیکھیں گے کہ بہتری آ رہی ہے. جیسے 4 رنگ کی گولیاں، ایک نیلی، پیلی، لال، سبز، اور یہ چیزیں ہمارے کردار میں ایک عجیب سا خوبصورت رنگ بھر دیتی ہیں. مثلا پہلی چیز کیا ہے؟ قلیل الطعام. تقلیل الطعام بھی کہہ سکتے ہیں آپ. کم کھانا. کھانا ضرورت ہے، مقصد نہیں. جینے کے لیے کھاؤ، نہ کہ کھانے کے لیے جیو. آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ بہت زیادہ کھا لیتے ہیں نا تو سستی آنے لگتی ہے، پھر نیند بہت آ جاتی ہے. بہت پیٹ بھر کر کھانا پسندیدہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا دل کے، جسم کے، یعنی پیٹ کے 3 حصے کیا کرو، ایک ہوا کے لیے، ایک پانی کے لیے، اور ایک کھانے کے لیے. ہم کتنا ناحق جملہ بولتے ہیں، پیٹ بھر کے کھایا. پیٹ بھر کے کھانا. بچوں کو بھی ماں یہ سبق سکھاتی ہیں، اور کسی سے نہ شیئر کرنا، سارا خود کھا لینا. ہاں، جب تک بچے کو بکائیاں نہ آنے لگے ماں بھی نہیں اس کو چھوڑتی. چھوٹا بچہ دیکھے جب تک تھو تھو کر کے نہ ہوتا پھینکے، ماں بھی اس کے منہ میں سیریلک کا چمچ ڈالتی رہتی ہے. امام ابن قیم کہتے ہیں کہ شیطان بندے کے دل میں داخل ہوتا ہے 14 دروازوں سے، یعنی 14 ڈورز ہیں، اور اس میں سے ایک دروازہ یا ایک راستہ پیٹ بھر کر کھانا کھانا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب آپ کم کھائیں گے نا تو آپ ویسے بھی فریش رہیں گے. آپ دنیاوی طور پہ اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرتے ہیں، اسپیشلی رمضان میں آپ اس کا تجربہ کریں. روزہ کھولنے سے پہلے والی شخصیت اور روزہ کھولنے کے بعد کی شخصیت 2 مختلف ہی انسان دکھتے ہیں ہمیں اپنے ارد گرد. تو اس پہ انشاءاللہ کام کریں گے. ہفتے میں 1 آدھ روزہ رکھ لیجئے، پیر اور جمعرات کے روزے کی نیت کیجئے. ابھی تو پورا مہینہ روزے سے تھے تو کیا شوال کے 6 روزے نہیں رکھ سکتے؟ بعد میں 3 روزے یا میں 20 کے رکھ لیں. پھر کھانے میں ایک اور چیز یاد رکھیے، اپنی ایٹنگ ہیبٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. فاسٹ فوڈ چھوڑ دیجئے، آؤٹ سائڈ کھانا بہت نہ کھائیں، اور ایسی پوزیشن میں بیٹھے کہ پیٹ پہلے ہی دبا ہو. اللہ کے نبی نے تو بیٹھنے کا طریقہ سکھایا. سمجھ جائیے کہ اب اس کے بعد اگلے نوالے ایکسٹرا کھاؤں گی. دوسری چیز جس کا اوپر آپ نے کام کرنا ہے وہ ہے تقلیل الکلام، کم بولنا. بہت زیادہ بولنے سے نا ایمان کی حلاوت بھی ختم ہوتی ہے اور ہماری قدر بھی کم ہو جاتی. کبھی کبھی آپ بولیں گے تو لوگ آپ کو سنیں گے، اور جب آپ زیادہ بولیں گے تو لوگ آپ کو چپ کرائیں گے. آپ نہیں بولیں گے نا، لوگ زیادہ زیادہ کیا کہیں گے؟ آپ بولتی نہیں ہیں، آپ کم بولتی ہیں، آپ بھی تو کچھ بولیں. اور خاموش رہنے سے روب بھی ڈلتا ہے. اچھا، آپ زیادہ بولیں گے نا تو آپ کھلیں گے نا، جتنا آپ بولیں گے اتنی غلطیاں کریں گے. کوئی جتنا چلتا ہے اتنا گرتا ہے نا، تو پھر لوگوں کو آپ کے اندر سے وہ کھوکھلا پن نظر آنے شروع ہو جاتا ہے. تو بہت سوچنے کی ضرورت ہے. اور اس کا علاج پتہ کیا؟ ذکر. استغفر اللہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. سوچ کے بولیے، 10 دفعہ سوچے پھر بولے. پہلے تو لو پھر بولو. کوئی بولنے لگے تو سوچیں میں نہ بھی بولوں گی تو کیا ہوگا؟ کیا یہ جو بات بولوں گی اس سے کسی کا دل خوش ہوگا؟ اور اکثر ہماری باتیں تانے کی، الزام کی اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اللہ کے نبی نے بہت ساری باتوں میں ہمیں یہ حکم دیا کہ بولنے سے بچو. نجا من سمت، 4 لفظ ہیں. نجا، نجات پا گیا. من وہ جس نے سمت، خاموش رہا. بلکہ 3 لفظ ہیں اس سے ایک حدیث کے اندر. اللہ نے ایک زبان دی تو 2 کان کیوں دیے؟ یعنی سنو زیادہ اور بولو کم. خاص طور پہ آج کے کلچر میں چھوٹے بچے بہت بولتے ہیں، اور آج کا دور ہی ایسے سرسرا، بینگ ٹاکیٹو. کہتا ہے جو زیادہ بولے گا وہی کامیاب ہوگا. آپ نے ایک موقع پہ فرمایا کہ 3 باتیں نجات کی ہیں، جس میں زبان پر قابو پانا، بلا وجہ گھر سے نہ نکلنا، اور اپنے گناہوں پہ رونا. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے. ابو ذر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے بہت ہی پیاری نصیحت دی تھی کہ 2 عادات ایسی ہیں جو بہت بھاری لگتی ہیں انسان پر دنیا میں، لیکن قیامت کے دن نامہ اعمال میں ان کا وزن بہت ہوگا. اور ایک کیا ہے؟ طول الصمت، طویل خاموشی، اور دوسرا حسن اخلاق. جتنا آپ خاموش رہیں گے نا اتنا آپ کو تدبر کی بھی عادت پڑ جائے گی. تو اس پہ بھی انشاءاللہ کام کریں گے. تیسری چیز جس پہ میں نے کام کرنا ہے وہ ہے کم سونا. تزکیہ نفس میں مددگار. بہت سونے سے آپ کے اندر سستی آتی ہے، آپ کی زندگی گھٹتی ہے. نیند جتنی بڑھائیں گے بڑھ جائے گی، کم کریں گے تو کم ہوگی. کم کھائیں گے تو نیند بھی کم آئے گی، کھائیں گے زیادہ تو نیند بھی زیادہ آئے گی.
دیر سے کھائیں گے تو گہری نیند آئے گی، تو لہذا سونے سے کافی دیر پہلے کھانا کھا لیں۔ فجر کی نماز کے لیے دعا کر کے سوئیں کہ اللہ آپ کی آنکھ کھلوا دے، اور اس طرح سے پھر آپ اپنے آپ کو ہیلدی فیل کریں گے۔ چوتھی چیز جو ہے وہ ہے جی مخلوق کے ساتھ کم کھلنا ملنا، یعنی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ قلت کس چیز کی؟ اختلاط، کھلنا ملنا۔ ہر وقت سوشلائزنگ، اس گھر میں آج یہ ہے، اس ویکنڈ پہ وہ ہے، اب ماموں کے گھر جی، اب خالہ کے گئے، اب شادی ہونے والی، اب مہندی، اب اپنا منسا وائلٹس اوکے۔ لیکن اگر آپ کا لائف سٹائل بن گیا، آپ دیکھیں آپ کوئی کانکریٹ کام نہیں کر سکتے۔ جو لوگ بہت بزی ہوتے ہیں وہ یہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ صرف 3-4 گھنٹے کے فنکشن سے نہیں آتے جاتے، اس سے پہلے اور اس کے بعد کا مائنڈ سیٹ بھی آپ کا بالکل بدل چکا ہوتا ہے۔ اور پھر آپ کب کام کریں گے جب ہر وقت خود کو ہی سہلاتے رہیں گے اور گھر گھر ہی کھیلتے رہیں گے، تو پھر آپ سے کام نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے نبی نے جو حدیث بتائی تھی تو نجات کے لیے 3 باتیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے جو حدیث بتائی تھی تو نجات کے لیے 3 باتیں کیا ہیں؟ زبان پہ قابو پاؤ، بلا وجہ گھر سے نہیں نکلو، اور اپنے گناہوں پہ رونا۔ اور معذرت یہ ہے کہ یہ عورتوں پہ نہیں، مردوں پہ بھی بات ہے۔ مردوں کو بھی بلا وجہ بہت کچھ نہیں بولنا چاہیے، اور گھر سے باہر بلا وجہ نہیں رہنا چاہیے۔ اور آپ نے جو حضرت ابو ذر کو روایت بتا دی، یعنی آپ نے جو ابو ذر سے بات کی وہ سلسلہ صحیحہ کی 2408 میں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ابو ذر، کیا میں تجھے 2 خوبیوں سے آگاہ نہ کروں جن کی ادائیگی آسان ہے لیکن وہ ترازو میں دیگر تمام نیکیوں سے بھاری ہوں گی؟ تو انہوں نے کہا کہ جی اللہ کے نبی ضرور۔ تو آپ نے فرمایا کہ حسن خلق اور طویل خاموشی کو لازم پکڑ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مخلوقات نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو ان دونوں نیکیوں کے برابر ہو۔ تو اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ آپ دیکھیں گے کہ قرآن پاک کا ذرا ساسا سفر شروع کرتے ہیں۔ 30واں پارہ سورۃ نبا سے شروع ہوتا ہے، اور سورۃ نبا کیا ہے؟ تدبر پہ رغبت پیدا کرنے والی سورہ۔ کفار شک میں پڑے ہوئے تھے قیامت آئے گی بھی کہ نہیں آئے گی، اور یہ تو صرف دھوکہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اما یتساءلون، ہاں آئے گی تو لگ بتا جائے گا۔ زمین کو ایک بچھونا بنا دیا، پہاڑ کو استقامت کی تصویر بنا کر دکھا دیا۔ ہر چیز کے جوڑے ہیں جبکہ ایک ذات ہے جس کا کوئی جوڑ نہیں، اور وہ قل هو اللہ احد، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر اس میں وجعلنا نومکم سباتا کہہ دیا کہ نیند کو تمہارے لیے آرام کا ذریعہ بنا دیا۔ اللہ نے آپ کے میرے ہر معاملے کو دیکھا ہے، کتنا زیادہ اپنے آپ کو آپ اللہ کے آگے جھکائیں کہ اس نے تو آپ کی ہر چیز میں خیر رکھی۔ تو مومن تو سوتے ہوئے بھی نیکیاں کما لیتا ہے، مومن کا تو سونا بھی عبادت ہے۔ وہ سونے سے پہلے سوچتا ہے کہ میری کوئی نماز تو نہیں جائے گی، کوئی فرض تو نہیں ہے، اور اسی طرح سنت کے مطابق سوئے گا، وہ ساری سنتیں پوری کرے گا جس میں وضو کرنا اور باقی ساری چیزیں ہیں اس کا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو بندے سے جو مطلوب ہے وہ کیا ہے کہ وہ اس کی مرضی کا بن جائے۔ پھر اس میں آپ دیکھیے کہ آیت 10 سے عمل کے کچھ نکات ہیں، یعنی لوگوں کے رازوں کا پردہ پوش بننا، جیسے رات ہمارے پردے رکھتی ہے، راتوں کو جاگنا اور دن کو سونا ختم کرنا، بلا وجہ راتوں کو جاگنا اور پھر فجر سے پہلے نیند آ جانا، یہ بھی آج ہمارے کلچر میں بہت کامن ہو رہا ہے۔ پھر اس طرح سورج اور بادلوں سے سبق لینا ہے کہ مکمل اطاعت کرو اور نفع مند بنو۔ پھر اسی صورت میں آپ کو یہ مضمون مل جاتا ہے کہ جیسے بارش کے برسنے سے سوکھی زمین ہری ہو جاتی ہے، ویسی قرآن کی بارش سے بھی مردہ دلوں کو زندگی ملتی ہے۔ آج جو دنیا میں کر کے آگے بھیجیں گے وہاں وہی پائیں گے، بما قدمت یداک۔ ہاں تو کیا پتا چلا سورۃ نبا سے جو سبق سیکھے، کم کھانا، کم سونا، غور و فکر کی عادت ڈالنا، تقوی کی زندگی اختیار کرنا اور نعمت الہی پر غور کرنا۔ آگے سورۃ نازیات ہے، فرشتوں کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، قیامت کے کچھ مناظر ہیں، اور سرکشوں کا بدترین انجام بھی ہے، اور حب دنیا کی سزا بھی ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جس نے سرکشی اور بغاوت کی، دنیا کی زندگی کو مقدم رکھا،
वासर الحیات الدنیا، ہاں تو اس کی جہنم ماں بنے گی، یعنی اس کے لیے جہنم ایسے ہوگی جیسے ماں بچے کو گود میں لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سرکشیوں سے بچا دے۔ پھر اللہ کے سامنے حاضری کا خوف، جواب دہی کا احساس، نفس کے گھوڑے کو لگام دینے کی باتیں، نتیجہ کیا ہے؟ جنت الماوا، جنت ماوا۔ سورۃ نازیہ سے ایک حقیقت معلوم ہوئی، اور وہ کیا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے کہ قیامت کے دن ایسے لگے گا کہ جیسے کَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا، ایک شام یا ایک صبح، ایوننگ اور مارننگ، اے ایمز اور پی ایمز، یعنی 24 آور بھی نہیں، زیادہ سے زیادہ لگے گا انسان کو تو 12 گھنٹے لگیں گے۔ اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ اس حقیر دنیا کے لیے رب کو ناراض کرنا چاہیے۔ موت تو آ کر رہے گی، تو اپنے لیے آج ہی جان کنی کے وقت کو ذہن میں رکھ کر اپنی موت کو آسان کرنے اور ایمان پہ خاتمہ ہونے کی دعا کرنی ہے۔ آگے سورۃ عبسہ ہے جس کے نام میں تیوری چڑھانا ہے۔ بنیادی مضمون کیا ہے کہ لوگوں سے تیوری چڑھا کر نہیں رہنا، خاص طور پہ جب تمہیں اللہ دین کے کسی کام کے لیے چن لے۔ پھر اس میں کچھ احکامات ہیں، مثلا جو ہدایت کا طلبگار ہو اسی کو توجہ دیجیے، جو لوگ ابھی ہدایت لینا نہیں چاہ رہے تو ان کے پیچھے آپ ہلکان نہ کریں اپنے آپ کو۔ پھر اپنی ہستی کو پہچاننا ہے کہ انسان کیسی بالکل معمولی سی چیز سے پیدا ہوا، قبر کو یاد رکھنے کی بات ہے، اور خاص طور پہ اس صورت میں یوم یفر المرء کی آیتوں میں قیامت کے وہ مناظر جس دن سگے رشتے، خون کے رشتے، ماں بچے بھائی بہن بیوی شوہر ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے اور ایک دوسرے کے لیے کچھ کر نہیں سکیں گے۔ پھر آگے سورۃ تکویر ہے جس میں قیامت کے مناظر ہیں اور ہمارے لیے محاسبے کے نقطے ہیں۔ کیا میں اولاد کے قتل کا سبب تو نہیں بن رہی؟ کیا اولادوں کا روحانی قتل تو نہیں کر رہے ان کو دین سے دور کر کے؟ اور اس صورت سے محاسبے کا ایک نقطہ ملتا ہے کہ اپنے اعمال کے تھیلوں میں کیا رکھ رہے ہو، کہ تمہارے اعمال کے تھیلوں میں سوراخ تو نہیں، نیکیاں بھی کرتے ہو اور برائیاں بھی کرتے ہو تاکہ نیکیاں ساری گر جائیں۔ ہماری بھاگ دوڑ کا رخ کس جانب ہے؟ این تسخبون فین تسخبون، کدھر منہ اٹھا کر جا رہے ہو؟ اور پھر ان ہوا الا ذکر، قرآن انسانوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ انفطار ہے، اور یہ ساری صورتوں کا ایک ہی تھیم ہے اور وہ ہے قیامت۔ DQ22 میں ہم نے اس پارے کو قیامت کے موضوع پہ کیا ہے۔ آپ کو جب بھی موقع ملے ایک چھوٹی سی یہ سیریز تو آپ کی آج پوری ہو ہی رہی ہے، نیت کر لیجئے کہ اب سے لے کے اگلے رمضان تک تھوڑا تھوڑا کر کے ہی صحیح، ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ کسی کلاس کی صورت میں دورہ قرآن 2022 کر لیجئے۔ چلیے رمضان میں موقع نہیں مل سکا، پورا نہیں ہوا، اس کو پورے سال میں ایک کورس کی صورت میں کر لیجئے، کیونکہ یہ موضوع ایک بار سننے کے نہیں، ان کو بار بار سننا پڑتا ہے۔ اور سورۃ انفطار میں تو قیامت کے مناظر کا ایسا انوکھا انداز ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ ہر بندے کو اس دن لگ پتا جائے گا کہ اس نے اپنے آگے کیا بھیجا، بیما قدم و اخر، اور پیچھے کیا چھوڑا۔ رب کا بندے سے شکوہ بھی ہے اور انسانی تخلیق کے مراحل بھی ہیں۔ یاد رکھیے 2 چیزیں انسان کو رب کی طرف پلٹنے میں مدد دیتی ہیں، ایک اللہ کی پکڑ کا احساس اور دوسرا اس کی نعمتوں کی قدردانی۔ پھر سورۃ مطففین ہے جس میں تطفیف ہے، چھوٹی سی ڈنڈی مارنے والے کو ہو سکتا ہے گاہک نے نہیں بھی دیکھا لیکن رب نے دیکھ لیا، تو فرمایا کہ تم چھوٹی چھوٹی ڈنڈیاں نہ مارو حقوق کو پورا کرنے میں، معاملات میں، اور آف کورس ترازو پکڑ کر کسی ٹھیلے والے کے لیے بھی آئے تھا اگر تو یہ میرے آپ کے لیے بھی ہے۔ پھر اس میں کیا پتہ چلتا ہے کہ جو دوسروں کے لیے چاہتے ہو وہ اپنے لیے بھی کرو، یہ تو نہیں کہ دوسروں کو گھٹتا ہوا دو تول کر اور اپنے لیے بڑھا کر لو۔ یاد رکھیے دنیا میں انسان کے اندر ایک عدالت لگی بھی ہے، ضمیر۔ لوگوں کے ساتھ جو قیامت کے دن ہونا ہے نا، ایمان والے کے ساتھ دن میں کئی بار ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے ضمیر کی عدالت میں خود کو پرکھ لیتا ہے کہ اچھا کر رہا ہوں کہ برا۔
جو آج دنیا کی عدالت میں سرخرو ہوں گے، کل وہ رب کے سامنے بھی اطمینان قلبی سے کھڑے ہوں گے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یہ رب کہتا ہے آپ کو مجھے۔ پھر بعض اعمال اور گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں ہدایت کی طرف آنے ہی نہیں دیتے، اسی سے پھر نفاق پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ کا نور جیسے بندہ مومن کے سینے میں سما جاتا ہے نا، ایسے ہی لوگوں کو کل رب کا دیدار ہوگا۔ لہذا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، جنت کو پانے میں ایک دوسرے سے بازی لینے کی کوشش کرو، دنیا کی چیزوں کے پیچھے نہیں مرو مٹو، بلکہ دوسروں کی نیکیوں کو دیکھو۔ اللہ کے نبی نے کہا نیکیوں میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، برائیوں میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ اور سورۃ انشقاق شروع ہوتی ہے، السماء انشقت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، آسمان پھٹ جائے گا، زمین اپنے سارے راز اگل دے گی۔ قیامت کے ہولناک منظر ہے۔ نام اعمال ہاتھ میں لینے کی مختلف کیفیات کا تذکرہ کہ اہل جنت کو سیدھے ہاتھ میں اور اہل جہنم کو من وراء ظہری، پیٹھ کے پیچھے سے نام اعمال دیا جائے گا۔ اور جو اپنے گھر والوں میں مست رہتا تھا، اس کو ہوش ہی نہیں تھی، کبھی نمازیں بھی گئیں، کبھی فرائض بھی گئے، کبھی حلال کی جگہ حرام ہو گیا، وہ وہاں رو رہا ہوگا کہ کاش میں نے کچھ اور کیا ہوتا۔ تو آئیے اپنا محاسبہ کرتے ہیں، جب میں فیملی میں ہوتی ہوں، جب خاندان ساتھ ہوتا ہے، جب پارٹیز، شادیاں، مہندیاں، اپٹن چلتے ہیں، تو کیا مجھے اس وقت نماز یاد رہتی ہے؟ کہ اللہ کو ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ جب فارغ ہوں گے تو کر لیں گے، اور جب نہ بزی ہوں گے تو ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے نمازوں کا۔ پھر اس کے بعد سورۃ بروج کا پیغام کیا ہے؟ استقامت فی الدین، اور نعمتوں کی قدر کرو، صبر کرو، کام کرتے جاؤ، اللہ تمہارے لیے راستے بناتا جائے گا۔ نعمتوں کی قدر کرو گے، اللہ نعمتوں کو بڑھا دے گا، ورنہ اللہ کے دشمنوں کو تو سمندر بھی جگہ نہیں دیتے، کیسے فرعون ڈبو دیا گیا۔ اور اس سورہ سے یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ جو اللہ کی اس کتاب سے جڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بلندیاں عطا فرمائے گا۔ پھر سورۃ طارق انسان کی تخلیق کے مراحل بیان کرتی ہے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ آگے ہم پڑھیں گے، اور تُبْلَى السَّرَائِرُ ادھر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر کے راز بھی اگلوا لے گا اس دن۔ آپ دیکھیں چور کو دیکھ کر کبھی لوگ سچ نہیں بولتے، وہ چوڑیاں ادھر رکھی ہیں، چابی ادھر ہے، وہ لے لو، مجھے نہیں کچھ کہنا، بچے کو ہاتھ نہ لگانا۔ تو جب موت آئے گی نا، تو موت کے فرشتے کو دیکھ کر بھی انسان اسی طرح بولنے لگے گا۔ اور قیامت کے دھماکے اور جھٹکے تو اندر کا باہر اور باہر کا اندر کر دے گا۔ تو کیا پتا چلا؟ قول اور فعل کے تضاد کو دور کرنا ہے۔ پھر سورۃ اعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ، تسبیح کا حکم۔ قد افلح من تزکیٰ، تزکیہ کرنے والا فلاح پائے گا۔ جو قرآن سے جڑنے کے بعد علیحدہ ہو جائے ان ساری چیزوں سے، یعنی پہلے قرآن سے جڑا ہوا تھا، پھر سب چھوڑ دے، آہستہ آہستہ دوبارہ گناہوں میں پڑے گا، غفلت آ جائے گی۔ تو لہٰذا تزکیہ کیا ہے کہ اس قرآن سے ہمیشہ جڑتے رہیں۔ یہ سیریز پوری ہو تو کوئی اور شروع کر لے، پھر اور باقاعدہ اپنے آپ کو اس کتاب کی حفاظت میں انسان دے دے۔ پھر سورۃ غاشیہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جہنم میں جانے والوں کی محنتوں کی کوئی قدر نہیں ہوگی، عاملۃ ناصبۃ کی صورت میں۔ پھر اسی طرح سے جنت کے کچھ مناظر بھی ہیں صورت میں، اور اللہ کی ذات اس کام کی قدر کرتی ہے جو صرف اللہ کے لیے کیا جائے، یعنی اللہ ان چیزوں کی قدر کرتا ہے جو صرف اس کے لیے کی جائے۔ کائنات پہ غور و فکر بھی ہے، کہیں اونٹ، کہیں آسمان، کہیں زمین۔ پھر آگے سورۃ فجر میں قوموں کی تباہی کا تذکرہ ہے، اور اللہ نے کہا دیا مت سوچو کہ تمہارا رب غافل ہے، ان ربک لبالمرصاد، وہ تو ہاتھ لگائے ہوئے۔ اور پھر یا ایتھا النفس المطمئنہ، نفس مطمئنہ، موت کے وقت کی راحت۔ جس کی زندگی نفس کے اطمینان سے گزرتی ہے، اس کی موت کے وقت بھی اطمینان میں ہوتی ہے۔ اللہ ہمارے لیے جنتوں کی خوشخبریاں دنیا میں دے دے اور ہمیں اس وقت کی گھبراہٹوں سے بچائے۔ پھر اس کے سورۃ بلد کا پیغام کیا ہے کہ مشکلات کے وقت آپ کو تسلیاں دی جا رہی تھی کہ آپ اس شہر میں فاتح بن کر آئیں گے، اور آنکھ، زبان اور ہونٹوں کے تزکیے کی بات ہے۔ سورۃ شمس میں نفس کو پاک کرنے والے کے مراد ہونے کی بات ہے، اور خاک میں ملانے والا نامراد ہو گیا۔ اور قوم سمود کا انجام
ایک مثال کے طور پہ پیش کر دیا گیا۔ پھر آگے سورت لیل ہے، اور تمہاری کوششیں مختلف درجے کی ہیں، ہر ایک کی کوشش مختلف ہے۔ اللہ کے راستے کی رکاوٹوں کو ہٹاتے جاؤ، تو اللہ کی محبت تمہارے دل اور جان میں بھرتی جائے گی، سرایت کرتی جائے گی۔ اور سورت اللیل سے کیا پتہ چلا کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے۔ پھر آگے بڑی پیاری سورت دہا ہے، سختیوں کے دور میں نازل ہونے والی سورت کیا بتاتی ہے کہ نرم مزاجی سے اللہ کی مدد آتی ہے، کشادگی کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے، کوئی بھی مشکل آ جائے تو نظریں رب پہ لگا لو۔ سورت علم نشرح کیا ہے؟ خوشیوں کا پیغام، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے، آج کی تنگی کل کی کشادگی میں بدل جائے گی۔ پھر سورت 3 پہلے 2 قسم کے پھلوں یعنی والتین والزیتون کی بات ہے، آپ سبزی کہہ لیں پھل کہہ لیں، ہاں۔ پھر 3 جگہوں کی قسم، بیت اللحم جو حضرت عیسیٰ کا جائے پیدائش ہے، پھر طور سینین حضرت موسیٰ کے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کی جگہ، اور پھر وہذا البلد الامین اللہ کے نبی کے جائے پیدائش کی بات ہے۔ دنیا کے 3 مذاہب سے سلسلہ جوڑ دیا سورت 3 کا اللہ تعالیٰ نے، قسمیں کھا کھا کر بتایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تمہیں بہت بڑا کام دیا، بہت بڑا مقصد دیا۔ پھر آگے سورت علق، پہلی وحی کا پیغام۔ اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ اقرا، پہلی اینٹ پڑھو۔ ہم کہتے ہیں کل، سو جاؤ، نم، کھاؤ پیو موج کرو، ہمارا دین علم کا دین ہے۔ پھر انسان کی تخلیق کا تذکرہ ہے کہ دین کے ساتھ دنیا کو لو، علم کی اہمیت ہے، اپنی اوقات کو یاد رکھو، کہاں سے پیدا کیے گئے، اور ہر علم کی بنیاد معرفت الہی ہو، چاہے سائنس پڑھو، چاہے کیمسٹری پڑھو، چاہے میتھ پڑھو، اینڈ پہ رب سے جڑ جاؤ۔ پھر قرآن کی قدر کرو، لیلۃ القدر کی شان ہے سورۃ القدر میں، ہر وہ رات شب قدر ہے جس میں آپ قرآن سے فیض یاب ہوں۔ گو کہ اصل کے اعتبار سے تو شب قدر ایک خاص رات ہے، لیکن جس رات کی آپ قدر کر لیں گے وہی آپ کے لیے شب قدر بن جائے گی۔ اور سورۃ بینہ سے پتہ چلتا ہے کہ جب تک علم نہیں آیا تھا سب ایک ہی جیسے تھے، لیکن علم کے آنے کے بعد، نبی کے آنے کے بعد سوسائٹی میں پولرائزیشن شروع ہو گئی، ابو بکر صدیق بن گئے، لیکن کچھ بڑے بڑے نام تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بالکل کھول کے رکھ دیا۔ پھر سورۃ زلزال سے پتہ چلتا ہے کہ زمین آپ کے میرے نقش نوٹ کری، یہ اسپائی ہے، یہ ہمارے پرنٹس بھی لے رہی ہے اور ہمارے امپیکٹس بھی لے رہی ہے، اور کل قیامت کے دن یہ بولے گی اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ پھر آگے سورۃ عادیات، اللہ کی راہ میں نکلنے والے گھوڑوں کی قسم، تو سوچیے ذرا ان گھوڑوں پر بیٹھنے والوں کی شان کیا ہوگی۔ سورۃ قاریہ کا پیغام کہ جہنم کے 7 درجے ہیں، جس میں حاویہ سب سے نچلا درجہ ہے، اور اس میں ہوا کی پیروی کرنے والے یعنی خواہش پرست لوگ آئیں گے۔ پھر سورۃ تکاثر، الہاکم التکاثر، غفلت کا سبب دنیا کی طلب۔ کبھی صبح سویرے نکلتی گاڑیوں کے رخ تو دیکھیے کس لیے نکلتے ہیں۔ اور پھر سورۃ الرس، زندگی پگھلتی ہوئی برف کا نام ہے، اس شخص پہ رحم کرو جس کا سرمایہ زندگی پگھل رہا ہے۔ نیکیوں کی بھاگ دوڑ والے ایمان لانے کے بعد تواسی بالحق اور تواسی بالصبر والے ہی بچیں گے۔ سورۃ ہمزہ سے پتہ چلتا ہے کہ تانے، الزام، چغلی یہ بری عادات ہیں، ایسی اخلاقی برائیوں کی مذمت ہے۔ پھر سورۃ فیل، اللہ تعالیٰ جس سے چاہیں اپنے کام لے لیں، اور دراصل جو کرے گا اس کا اپنا ہی فائدہ ہوگا، اللہ اپنے گھر کی حفاظت خود کر لے گا اور کروا لے گا، چاہے پرندوں سے کرا لے۔ پھر سورۃ قریش سے پتہ چلتا ہے کہ نعمتوں کو پانے کے بعد مزید شکر کی ضرورت ہے، لإلاف قریش۔ سورۃ ماؤن سے پتہ چلتا ہے کہ ویل للمصلین، وہ ریاکار نمازی جو دکھاوے کی نمازیں پڑھتے تھے ان کے لیے ہلاکت ہے۔
اور سورت کوثر سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی کمی پہ ملال نہ کرو، ایک بیٹا نہیں 2 بھی چلے گئے، لوگ تانے بھی دینے لگے، لیکن اللہ آپ کو ایک ایسی خیر کثیر دے گا کہ تمہیں جنت میں جانے سے پہلے حوض کوثر کا پانی پلا دے گا، شرط یہ کہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہو۔ سورت کافرون 2 ٹوک انداز میں بات ہے، اب دین پر کوئی کمپرومائز نہیں، حجت تمام ہو گئی۔ اور پھر سورت نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح، یعنی فتح کے بعد مزید عاجزی، گناہوں کی معافی اور توبہ، اللہ مزید وسعتیں دے گا۔ اور سورت لہب دشمن دین کا بدتر انجام۔ سورت اخلاص توحید کا مکمل بیان ہے۔ اللہ کے نبی کے ساتھیوں کو پیاری تھی یہ سورت اس کے پیغام کی وجہ سے، ہمیں بھی پیاری ہے اس کے اختصار کی وجہ سے اور عادت کی وجہ سے۔ اللہ ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ اور پھر آخر میں سورت فلق اور ناس تزکیہ ہے، صفائی ہے، ستھرائی ہے بندے کے لیے جادو ٹونے سے، معوذتین بندے کے لیے حصار ہے، اور معوذتین میں ان وسوسوں سے پناہ مانگنے کا حکم ہے جو بار بار نیکی کرنے سے انسان کو ہٹاتے ہیں۔ ذرا سا ربط بھی دیکھیے، پہلی سورت الفاتحہ، آخری الناس، وہاں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تھا، رب کی بات۔ آخری میں کہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ دونوں کا ایک ہی مضمون ہے کہ اللہ ایک ہے، تم اس کے بندے بن جاؤ۔ تو یہ تھا ایک چھوٹا سا اوور ویو۔ اللہ میری کمیوں کو دور کرے اور آپ سب کو اس سے بہترین فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ یہاں چند چیزیں آپ کے اپنے فائدے کے لیے کہوں گی کہ آپ اسی پہ اکتفا نہ کیجیے، یہ صرف ایپیٹائزر تھا۔ قرآن کا اتنا مختصر گو تھرو کہ آپ آدھے گھنٹے میں آلموسٹ ایک پارے سے فائدہ اٹھا لیں، یہ بھی نعمت تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔